نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر مقام کے لیے، ہر زمانے کے لیے اپنے کچھ خاصان کو پیدا فرمایا. ہم نے اس بات کو بھی سماعت کیا کہ اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے. یہ سلسلہ نبوت سے شروع ہوا، رسالت سے چلتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ جہاں نبوت اور رسالت کی انتہا ہوئی. وہ ذات گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جہاں رسالت اور نبوت اختتام پذیر ہوئی، لیکن ہدایت کا سرچشمہ تو بہنا ہی تھا. رہنمائی کی ضرورت تو ہر دور میں تھی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اب یہ جو ہدایت کا سلسلہ چلے گا، یہ میری امت کے اولیاء اور علماء سے چلے گا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو علوم حضور پاک نے عطا فرمائے ہیں وہ لوگوں کو پہنچانے والے ہیں. برادران عزیز، یہ سرزمین دکن ہے، یہ بڑی سرسبز زمین ہے، بڑی روشن زمین ہے. یہاں پر اللہ والوں کی کثرت ہے، یہاں خانخواہوں کی کثرت ہے، یہاں اولیاء اللہ کی کثرت ہے، یہاں پر اللہ کے فضل و کرم کی کثرت ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سرزمین پر بہت سے اللہ والے تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا. لوگ جو بیراہ روی کی طرف چل چکے تھے، لوگوں کے درمیان خرابیاں عام ہو چکے تھے، لوگوں کے لیے اللہ سے وابستگی کم سے کم ہو رہی تھی، وہاں پر ان اللہ والوں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا، لوگوں کو قرآن سکھایا، احادیث کریمہ کا علم انہیں عطا فرمایا، اور انہیں طریقے زندگی بتائے. برادران عزیز، آج کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ علمی فختان کی طرف جاتے تو پھر وہ دکن کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی مسئلہ، کوئی فتنہ انہیں درپیش ہوتا تو وہ یہاں سے حل تلاش کرتے. یہ وہ سرزمین ہے. برادران عزیز، انہی اللہ والوں میں ایک ذات گرامی ہے، عارف باللہ امام محمد انوار اللہ
फारूकी फजीलत जंग अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत शेख उल इस्लाम। ये वो ज़ात गिरामी है कि जिनका इस दखन पर बड़ा असर, बड़ा एहसान है, जिन्होंने अहले हैदराबाद के लिए, खुसूसन अहले दखन के लिए, बर्रे सगीर के लिए ऐसे खदमात अंजाम दिए हैं, ऐसे नुखूश छोड़े हैं कि जिनका फैज़ जारी और सारी है और लोग फैज़याब होते जा रहे हैं। बिरादरान अजीज, हम जानते हैं कि हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो विलादत बासआदत हुई वो शहर खंडार में हुई। शहर खंडार ये महाराष्ट्र का एक शहर है, बड़ा क़दीम शहर है। वहाँ पर आपकी विलादत बासआदत होती है और एक ऐसे घराने में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई जो इल्म व फज़ल वाला घराना था, जो सूफिया का घराना था, अल्लाह वालों का घराना था, उलमा का घराना था। आपके नाना जान हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल अरब वल अजम, ऐसी ज़ात गिरामी कि जिनको लोग शेखुल अरब वल अजम कहते थे तो आप खंदारी, लेकिन आपसे अरब उलमा भी मुस्तफ़ीद हुए, अजम के उलमा भी मुस्तफ़ीद हुए। और जब आप जहाँ जाते लोग आपके गिरगिदा हो जाते। बादशाह आपको देखकर हसरत करता कि ये कौन सी ज़ात है, ये कैसी शख्सियत है, बेनियाजी की इंतहा ऐसी कि दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं, और लोगों का इज़्तिहाम ऐसा, लोगों का हुजूम ऐसा, लोगों की वारफ्तगी ऐसी, लोगों की ऐसी आप पर दीवानगी कि बादशाह परेशान हो जाए कि क्या इनक़िलाब आ जाएगा। जहाँ पर हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचते, लोग हज़ारों की तादाद में जमा हो जाते। कुछ दिन आपका क़याम हैदराबाद में भी रहा, लेकिन यहाँ के जो बादशाह थे उन्हें ख़दशा होने लगा कि अगर हज़रत चाहे तो मेरा तख्ता पलट दें, लेकिन ये अल्लाह वाले लोग हैं, इन्हें दुनियादारी से, सियासत से, मकाम मर्तबे से, जाहो जलाल से, कुर्सी और रुतबे से कोई सरोकार नहीं। आप जब शहर को छोड़कर जाने लगे तो सारा शहर आपके पीछे चलने लगा। बिरादरान अजीज, वाक़या बड़ा मशहूर है, बयान होता है कि जब शहर की हद आई तो आपने लोगों को रोक दिया, कहा कि यहाँ से मैं तन्हा जाऊँगा, तुम सब वापस चले जाना। बिरादरान अजीज, ऐसी ज़ात गिरामी हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान हैं। और आपकी विलादत बासआदत से पहले हज़रत बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत बासआदत से पहले खुशखबरी दे दी गई थी। ये सुना दिया गया था कि एक अल्लाह के वली तशरीफ़ लाने वाले हैं, एक आरिफ बिल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं। और फिर उसका ज़ुहूर भी होता है, आपकी तशरीफ़ आवरी भी होती है। इब्तिदाई उलूम के हुसूल के बाद, इल्म फ़ज़ल के आला मक़ामात पर फ़ायज़ होने के बाद, जो आशिक़ीन मुस्तफ़ा होते हैं उनका दिल कहीं और नहीं लगता, लोगों में उनका दिल नहीं लगता, उनका दिल दरे सरकार पे लगता है। सब कुछ यहाँ होने के बाद भी आपने ये इरादा किया कि मैं अब ये सब छोड़कर हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए और इस मकसद से हाजिर हुए थे कि अब वहीं पर क़याम रहेगा, यहाँ तक कि वहीं से मुझे बकी शरीफ में दफन कर दिया, यानी मैं वहीं रहूँगा। हिजरत फरमा कर आप मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक की बारगाह में रहने लगे। वहाँ से हुक्म होता है, अनवारुल्लाह तुम्हें दखन को जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ हमारा काम करना है। बिरादरान अजीज, हज़रत बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान
حضرت عارف باللہ حضرت شیخ الاسلام یہاں تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کے حکم منامی سے تشریف لائے ہیں. حضور پاک نے آپ کو دفن کے لیے بھیجا ہے اور پھر اس کا فیضان ہم دیکھ رہے ہیں. سرور کائنات کے اس حکم کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جہاں کہیں علم و فضل حکمت کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں علوم دینیہ کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں حضور پاک کی سیرت کی بات ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ بات کرنے والا، وہ بات سنانے والا، وہ علم کو پھیلانے والا کہیں نہ کہیں حضرت بانیہ جامعہ سے جڑا ہوا ہے، ان کے فیض سے فیض یافتہ ہے. یہ حکم سرکار کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ واپس تشریف لاتے ہیں. واپس تشریف لا کر پھر یہاں پر آپ مدرسہ نظامیہ کا قیام رکھتے ہیں. اس سے پہلے کوئی مستقل مدرسہ اور جامعہ یہاں موجود نہیں تھی. مدارس تو بہت تھے لیکن ایک بڑی درس گاہ ہو جہاں بچوں کے رہنے کا، بچوں کے کھانے پینے کا، بچوں کے تعلیم کا قیام ہو، ایسا نہ تھا. حضرت نے اس کا قیام فرمایا، اس کی بنیاد ڈالی اور اس مدرسے میں پھر لوگ پڑھنے لگے. برادران عزیز، جامعہ نظامیہ یہ حضرت کے خدمات میں، حضرت کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے. ایسے سینکڑوں کارنامے آپ کے ہیں. برادران عزیز، دائرۃ المعارف جو علمی دنیا میں ایک بہت مشہور ادارہ ہے، جہاں سے تحقیق و تالیف کا ایسا نمایاں کام ہوتا ہے کہ اہل عرب اہل عجم دونوں اس سے واقف ہیں. حیدرآباد کو ایک وقت تھا، حیدرآباد علمی دنیا میں دائرۃ المعارف سے پہچانا جاتا تھا. لوگ جانتے تھے، عرب علماء جانتے تھے دائرۃ المعارف کی خدمات کیا ہے، کہ یہاں سے ایسے ایسے نادر کتب چھاپے گئے تحقیق کے ساتھ جو دستیاب نہ تھے. اس کا قیام حضرت بانیہ جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھوں ہوا. اس کی بنیاد آپ نے ڈالی. آج بھی وہ ادارہ قائم و دائم ہے اور اپنا کام بڑی خوبی سے کر رہا ہے. اسی طرح اجمیر شریف میں دارالعلوم کا قیام آپ نے کیا. وہاں پر لوگوں کی تعلیم کا نظام آپ نے کیا اور یہاں سے جو بادشاہ وقت تھا اس کی توجہ دلائی، اس کو بتایا کہ آپ توجہ دیجئے بارگاہ غریب نواز کے مدرسے پر، وہاں کی خانقاہ پر اور وہاں کی خدمت کیجیے. برادران عزیز، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات کی تغیرات کے ساتھ، تبدیلیوں کے ساتھ نئے نئے فتنے اٹھنے لگے. کہیں فتنہ خوارج اٹھا اور عقائد اہل سنت پر وہ نشان درازیاں کرنے لگے، زبان درازیاں کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ عقائد اہل سنت، اس میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے. تو جتنے اعتراضات انہوں نے کیے خوارج کی طرف سے، جتنے اعتراض ہوئے، آپ نے جواب دیا. برادران عزیز، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
میں عرض کر رہا تھا کہ جب اعتراض ہونے لگا حضور پاک کے اختیارات پر، حضور پاک کی محبت پر، حضور پاک کے آداب پر، حضور پاک کی عظمتوں پر، حضور پاک کی جو خصوصیات تھی ان پر لوگوں نے اعتراض شروع کیا، آپ نے ایک کتاب لکھ دی، ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا اور لوگوں کو گمراہیوں سے بچا لیا۔ برادران عزیز، دوسری طرف فتنہ روافض اٹھا۔ یہ رافضی حضرات کیا کرتے تھے؟ امہات المومنین کی شان میں زبان درازی ہو رہی ہے، خلفائے راشدین کی شان میں زبان درازی ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور ان کے بارے میں لوگ زبان درازی کر رہے ہیں۔ آپ نے فتنہ روافض کا ایسا منہ توڑ جواب دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک اور فتنہ اٹھا، قادیانیت جسے کہتے ہیں۔ قادیانیت ایک عجیب فتنہ آج بھی چل رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو لوگ نعوذ باللہ کبھی مہدی کہا گیا، کہیں سایہ نبوت کہا گیا، نعوذ باللہ کبھی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عجیب فتنہ اٹھا، ہر طرف شور مچا، اس نے دعوے کیے، کتاب لکھ دی اور لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، لوگ اس کی باتیں کرنے لگے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو دکن سے دو ایسی شخصیات اٹھی ہے جنہوں نے چیلنج کیا، آواز دی، یہاں سے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو سنایا۔ ایک ذات گرامی تھی حضرت سید الشیوخ سید محمد عمر حسینی قادری خلیق قدس سرہ العزیز کی، اور ایک ذات گرامی تھی عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی۔ آپ نے ایسا اس کا جواب دیا، آج بھی وہ کتاب موجود ہے کہ اس کا پھر اس نے کوئی رد نہ کر سکا۔ حضور پاک کی خاتمیت، حضور پاک کی ختم نبوت پر ایسا آپ نے مدلل جواب دیا کہ قادیانیت کی جو جگڑیں تھیں اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر ایک فتنہ اٹھا مستشرقین کا، متکلمین کا، جو اسلامی اقدار پر سوال اٹھانے لگے، ماڈرنائزیشن کے نام پر، لاجک کے نام پر اسلام پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، قرآن کے احکام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، حضور پاک کے فرامین پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ حضور پاک کے ان فرامین پر جب سوال اٹھایا گیا تو امام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے ان کا جواب دیا، کلام کے ذریعے جواب دیا، کتاب موجود ہے۔ برادران عزیز، الغرض جتنے فتنے اٹھے اس وقت ان کا آپ نے مدلل اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ وہیں پر دفن ہو گئے۔ اگر آج بھی ان فتنوں سے بچنا ہے، آج بھی اگر اپنے آپ کو صحیح راہ پر رکھنا ہے تو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی وہ فکر ہمارے سامنے ہے، وہ راہ اعتدال ہمارے سامنے ہے، وہ صراط المستقیم کا جو فکر آپ نے دی وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ایک ایسی انجمن ہے، ایسی درسگاہ ہے جہاں جو جاتا ہے اپنی تشتنی کو بجھتا ہوا پاتا ہے۔ برادران عزیز، افسوس اس بات کا ہے کہ آج اہل دکن
اپنے سرمایے کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا انہیں قدر نہیں۔ یہاں ان کی جو خانقاہیں موجود ہیں، ان کی درسگاہیں موجود ہیں، جو اکابر موجود ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ غیروں نے جیسے قدر کی، دوسرے مقام والوں نے جیسے قدر کی، ویسے ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی۔ آج ہمارے بچوں کو اگر پوچھا جائے ہمارے بڑوں کے بارے میں، انہیں معلوم نہیں۔ جامعہ نظامیہ کے خدمات عیاں ہیں، روشن ہیں، ہمارے بچوں سے پوچھا جائے معلوم نہیں۔ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، عارف باللہ، شیخ الاسلام، آپ کے خدمات اتنے زیادہ ہیں، ان کے بارے میں پوچھو معلوم نہیں۔ برادران عزیز، افسوس، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان بزرگوں سے جوڑیں، ان درسگاہوں سے جوڑیں، ان کے فکر ان کو عطا فرمائیں۔ بہترین فکر، اعتدال کی فکر، ہر فتنے سے بچانے والی فکر کوئی ہے تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر۔ اگر اس سے منسلک ہو جائیں گے، کوئی فتنہ، کوئی فساد ہم کو نہیں چھو سکتا، کوئی پریشانی ہم کو لاحق نہیں ہوگی، نہ ادھر شدت میں آئیں گے نہ ادھر شدت میں آئیں گے۔ آج جو شدت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کی فکر مثبت کو چھوڑ دیا، ان کی فکر اعتدال کو چھوڑ دیا، ان کے تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کے دیے ہوئے کتابوں کو چھوڑ دیا، اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں آج فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی آج بھی پریشان ہے، فکر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اہل سنت کو جاننا چاہتا ہے، حضور پاک کے طریقے کو پہچاننا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی کتب موجود ہے۔ مقاصد الاسلام سے پڑھنا شروع کیجیے۔ مقاصد الاسلام کا پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا آپ پڑھتے چلے جائیے، 11ویں حصے تک آپ پہنچیں گے، 11واں حصہ ختم ہوگا تو آپ کی فکر پختہ ہو جائے گی، پھر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ رہے گا، کوئی شکوک و شبہات نہ رہیں گے، اہل سنت کے عقائد مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ اس پر مضبوطی سے کام کریں تو خود بھی مضبوط ہوں گے، دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے۔ ساتھ ہی حضور پاک کی محبت، حضور پاک کا ادب، حضور پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے؟ انوار احمدی کو پڑھیے، ایسی پیاری کتاب ہے کہ لوگ دنیا بھر میں اس کی قدر کرتے ہیں، اور جو اہل دکن ہے وہی اس سے نابلد ہے، اس سے دور ہے، اس کتاب کو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں۔ کیا افسوس ہے، بات یہی ہے، چراغ تلے اندھیرا، چراغ جل رہا ہے، کائنات روشن ہو رہی ہے، اختائے عالم روشن ہو رہا ہے، اور جہاں چراغ جل رہا ہے اسی چراغ کے تحت، اسی چراغ کے نیچے اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی محبت، یہ کیسا تعلق ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے۔ برادران عزیز، جنہوں نے ہمیں ہر ایک میدان میں رہنمائی دی، ایسا کوئی میدان نہیں جہاں پر ہمارے اکابر نے کام نہ کیا ہو۔ تفسیر میں کوئی ایسا، تفسیر میں لکھنے والے مفسرین موجود ہیں، محدثین موجود ہے، فقہاء موجود ہے، متکلمین موجود ہے، سیرت پر کتابیں موجود ہے، کوئی ایسا میدان نہیں جہاں پر ہمارے بڑوں کی کتابیں نہیں، اکابرین نے کام نہ کیا ہو، عقائد ہو، اصلاح ہو، یا پھر تعلقات ہو، معاشرات ہو، ہر ایک معاملے میں انہوں نے ہمیں رہنمائی دی۔ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم جڑنا نہیں چاہتے، کتابیں محفوظ ہو جا رہی ہیں، دستیاب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، آج تو بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر جگہ سے آپ کو ہر فکر مل رہی ہے، مثبت فکر بھی مل رہی ہے، منفی فکر بھی مل رہی ہے۔ نوجوان پریشان ہے کہ جائے تو جائے کہاں، کس سے سیکھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سا بیان سنیں۔ سب سے بہتر معاملہ ہے
کہ ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا چاہیے. وہ قرآن و حدیث کا راستہ جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا ہے، قرآن کا مفہوم جو انہوں نے بتایا ہے، حدیث کا مفہوم جو انہوں نے سمجھایا ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں. اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے اس دکن کی سرزمین پر کہ لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اور یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس ایسے بزرگ ہیں کہ یہاں سے خیرات بٹتی ہے، علم کی خیرات بھی بٹتی ہے، تصوف کی خیرات بھی بٹتی ہے، روحانیت کی خیرات بھی بٹتی ہے. ہر اعتبار سے دکن ایسا سرسبز، ایسا شاداب مقام ہے کہ کسی اور کو یہاں آنے کے سکھانے کی ضرورت بھی نہیں. اس بات کو سمجھیں، اپنے بزرگوں سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، ان کے عقائد کو حاصل کریں. جو فکر ہمارے اکابر نے ہم کو دی ہے اس فکر پر چلنے والے بنیں. اپنی فکر مضبوط ہوگی، یقیناً انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھٹکانے والا نہ ہوگا. لاکھ اگر کوئی بھی کچھ بھی سنائے آپ پر اثر نہیں ہوگا. اگر ہم مضبوط ہوں، اگر کمزور ہیں تو دوسروں کے اثرات ہم پر نظر آئیں گے. برادران عزیز، اسی لیے حضرت بانی جامع علیہ رحمت و رضوان، عارف باللہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا جو معاملہ ہے، وہ ذات گرامی ہے، وہ بلند سے بلند ہے، بلند سے بلند ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ ان کو سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کے لیے مدرسہ قائم کرو. ہمارا کام ہے کہ ہمارے بچوں کو اس مدرسے سے جوڑیں. ہمارا کام ہے کہ جامعہ نظامیہ کو مضبوط سے مضبوط کریں. اور آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم تو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ عزم کیجئے کہ ہر گھر سے ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، تو لوگوں کی رہنمائی کا کام. گھر بھی سدھرے گا، اطراف و کناف بھی سدھرے گا. یہ ضروری ہے اور یہ ہمارا مرکز ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کی جو فکر ہے، اس فکر کو سیکھنے کی اور اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. وہی فکر ہے جو آج سارے اختلافات کو مٹائے گی، لوگوں کو صحیح راہ پہ لائے گی، حضور پاک کا سچا غلام، سچا عاشق بنائے گی. برادران عزیز، فتنوں کے دور میں مثبت اور معتدل فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کی فکر ہے. یہ فکر سید الشیوخ علیہ رحمت و رضوان کی فکر ہے. یہ فکر حضرت شیخ الاسلام کی فکر ہے. انہی فکروں کو ہمیں عام کرنا ہے جو بزرگوں کی فکر ہے. اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کی شکار ہو جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، اور اسی میں ان کا وقت گزر جائے گا. جو مقصد حقیقی ہے اللہ کی رضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پر چلنا، حضور پاک کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا، اور اس پر چلتے ہوئے سرکار کا ایسے غلام بننا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہماری فکر مثبت ہو، ہمارا راستہ مثبت ہو، اور ہم اس راستے پر عمل پیرا ہونے والے بنے، صرف اختلاف اور انتشار کا شکار نہ بنے. برادران عزیز، یہی مقصد حضرت بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کا ہے، یہی مقصد ہمارے سارے اکابر بزرگوں کا ہے، اور اسی مقصد کو ہمیں عام کرنا ہے، اور اسی مقصد پر ہمیں گامزن رہنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا. مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आप का मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।